बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। बानी पीटीआई ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की है और उस गुफ्तगू के अंदर कहीं धमकियां नज़र आती हैं, कहीं हठधर्मी नज़र आती है, कहीं गैर सियासी रवैया नज़र आता है और कहीं कुछ ऐसा नज़र आता है कि अगर आप उसके ऊपर गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर वाकई अच्छी ख़बरें मौजूद नहीं हैं। मसलन ये भी कहा कि मैं मशरूत मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझसे भी मुआफ़ी मांगी जाए जो मुझे अगवा किया गया है। और फिर ये भी कहा कि क्या सिर्फ ISPR की इज़्ज़त है, किसी और की इज़्ज़त नहीं है। और फिर ये भी कहा कि अगर हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो हम भी किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। एहसन ज़ियाद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। कल जो बानी पीटीआई ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की है वो ख़ासी इस वक्त ज़ेर बहस है। मसलन उनका ये कहना कि जी मैं मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ, पहले मुझसे मुआफ़ी मांगी जाए कि मुझे अगवा किया गया है, इसके बाद मैं 9 मई वाले वाक़यात के ऊपर मुआफ़ी मांगूँगा। क्या कहेंगे? देखिए, अब माफी होती है, मशरूत हो या गैर मशरूत हो। बाहर है कि ये इसी पंजाबी में कह सकते हैं ना कि भैन मन माफ कर दो। सॉरी, मैंने आज उर्दू में पंजाबी के लफ्ज बोलना पड़े। बहरहाल इसे सिंपली बात यह है कि वो जो पीटीआई के लोग जो हैं, जो बड़े दावे कर रहे थे कि खान साहब जो हैं कभी झुकेंगे नहीं और सख्त से सख्त जो है जेल के अंदर जो है वो सूरत हाल को बर्दाश्त कर लेंगे, और फिर वो उन्हीं का बयानी है कि जी हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं। तो अमेरिका तो छोड़ दें, अब जो हालत है इस वक्त कि वो चाहते हैं किसी तरीके से वो बाहर आ जाएं, और पहले खुद ही ऑफर करवा रहे थे फौज को कि जनाब आपको नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो ये सूरत हाल है जी। अच्छा एहसन साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जब से उनकी हुकूमत गई है हम लोग ये सुन रहे थे कि वो कहते थे कि जी मैं जो हुकूमत है या जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासी जमातें हैं, उनके साथ बात नहीं करूँगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूँगा। तो अब वो उससे भी फिर गए कि जी मैं अब इनके साथ भी मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और फिर ये भी कहा कि क्या सिर्फ ISPR की इज़्ज़त है तो मेरी सियासी जमात की या मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मुझे क्यों अगवा किया गया? देखिए, एक तरफ वो अपने आप को जमहूरी होने के दावेदार है, और जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं, सबसे पहली बात यह है कि जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं और जमहूरी जो सोच होती है, जमहूरी जो पार्टियां होती हैं वो हुकूमत से बात करती हैं, जमहूरी जो पार्टियां होती हैं उनसे बात करती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल है ना तो कोई गुंजाइश है और ना होनी चाहिए कि एक बंदा जो कि मुल्जिम है एक बहुत बड़े केस में, जिसे आप 9 मई के वाकयात कह रहे हैं, उनकी पार्टी जो है बराह रास्त फौज से मुज़ाकरात करें और जी को नुमाइंदा मुकर्रर करें। अच्छा, वैसे ये फौज के खिलाफ है, लेकिन फौजी को दावत दे रहे हैं मुज़ाकरात करने की। आईने पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं कहीं पे भी लिखी हुई कि फौज को नुमाइंदा मुकर्रर करेगी और फिर वो जाके मुज़ाकरात करेगा। इनके मुज़ाकरात तो पहली बात है गवर्नमेंट के साथ बनते हैं। दूसरी जो मशरूत जो है ना माफी, इसको थोड़ा लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बड़े तेज आदमी है ये, मशरूत माफी कह क्या रहे हैं? बुनियादी तौर पर ये सूरत हाल है कि आपने सुनी होगी एक उर्दू की कहावत कि बिल्ली के पाँव जब जलते हैं तो अपने बच्चों को नीचे दे देती है। तो 9 मई के वाकयात के अंदर अगर ये माफी कहते हैं जी मैं माफी मांगता हूँ, सिंपली सीधा कह देते हैं माफी, तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि ये उस 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं, ये उसके मुजरिम हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं वो वीडियो लेके आए, वो ऑडियो लेके आए, मैं एक दफा देखूं। हालांकि तमाम वीडियोस, ऑडियोज, ये जो आपका जियो फेंसिंग हुआ है, ये सब के सब तफ्तीशी इदारों ने अदालत में जो चलान पेश किया उसमें ये पेश किए जा चुके हैं, और ये हर चीज जो है ऑलरेडी मौजूद है, इन्हें भी पता है। और बहुत सारी वीडियोस अभी मेरे से ले लें आप वीडियो, जिसके अंदर इनके जो लीडर हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जो खुद कह रहे हैं कि हमने आज रेड लाइन तोड़ दी, हम कैंट के इलाके में घुसे हुए हैं, अब देखें हम लोगों को रोक के दिखाएं। तो ये तो आम यानी ज़बाने ज़दे आम है कि ये सारा कुछ वहाँ जो है पीटीआई जो है इसमें मुलविस है। और एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनका पॉइंट ठीक है, लेकिन वो उसकी वजह क्या है कि ये इस तरह डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि जनाब मुझे निकाल दें इसके अंदर से, और वो कहते हैं ना कि जनाब मैंने नहीं किया, ये मेरे जिसने किया इसको पकड़ें। तो वो वीडियोस के साथ अगर कल को इनके कोई लोग निकल आते हैं तो खान साहब फौरन कहेंगे जी इनको ठीक है, इनको सजाएं दे दो, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये उससे वो क्या कहेंगे अपना इज़हार ला ताल्लुक ही कर देंगे। तो फिर उसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि वो लोग जो इनकी कॉल पर इन्होंने जो उनको ये इस तरह की लाइन दी कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करें, उसके ऊपर अपने लीडर की कॉल पर जाके सब कुछ किया। लीडर ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्किन को सेव करने के लिए एक ऐसी आज रखी है यानी शर्त जिसके अंदर
اگر لیڈر بچ جاتا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے پھنس جاتے ہیں. بالکل سی احسن صاحب، ابھی ایک وقت تھا وہ سری لنکا کے حالات کو آئیڈیالائز کیا کرتے تھے، اب کچھ عرصے سے وہ بنگلہ دیش کے حالات کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات میں؟ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن کو وہ آئیڈیالائز کرتے تھے ان کا کیا حال ہوا ہے، کیا حشر ہوا ہے، کس طرح سے شیخ مجیب الرحمان کے بت گرائے جا رہے ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، اس وقت وہ انڈیا کے اندر موجود ہے. رمضان صاحب میں تو 3-4 دن سے بات بھی کر رہا ہوں، اس پہ کالم بھی لکھ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بنگلہ دیش کے حالات ایک اور جھٹکا ہے، کیونکہ ان کے لیڈر جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنے بیانات ڈال رہے تھے یا لکھ کے کر رہے تھے ٹویٹر وغیرہ پہ، اس میں وہ کہتے تھے کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اور وہ حق پہ تھے، اور پھر پوری پی ٹی آئی بھنگڑے ڈال کر چیخو پکار کر میڈیا کے اندر اور ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پر مثالیں دیتے تھے بنگلہ دیش کی کہ دیکھیں وہاں مفتی پانی نے کیا کیا، وہاں دیکھیں جی ملک علیحدہ ہو گیا. اچھا یہ ان کو آئیڈیالائز کرتے تھے اور ان کی مثالیں دیتے تھے، لیکن وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں تو ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ 50 سال کے بعد پاکستان میں، اگرچہ کہ پاکستان کا اس کا کوئی تعلق نہیں، پاکستان کی وہ ادارے ہوں یا پاکستان کی کوئی جماعتیں ہوں، لیکن سمجھیں کہ پاکستان کو آج ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، پاکستان کے موقف کی تائید ہو گئی ہے. اور آج آرمی چیف نے بھی وہی بات کی. اگر آپ میرے پروگرامز دیکھ لیں تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اندرا گاندھی نے جب 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے 1000 سال کا جو غلامی تھی اس کا ایک تو بدلہ لے لیا، دوسرا 2 قومی نسلیہ ہم نے خلیج بنگال میں بہا دیا. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بہا دیا اور جو ان کے بیک اپ کے وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے، اور جو فال آف ڈھاکہ ہوا، جو انڈین فورسز گئیں، ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر انڈیا وہاں پر نہ جاتا، فورسز نہ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتا، اور پوری ایک عالمی سازش تھی پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کی. تو آج وہ سمبل جو تھے جو پاکستان کے خلاف پاکستان کو توڑنے والے تھے، جو قائد مانے جا رہے تھے بنگلہ دیش کے، ان کے مجسموں کو ایک تو توڑا گیا، جس طرح اور عوامی لیگ کے جس طرح کے دفتر وہاں پہ جلائے گئے، 29 لوگوں کی، ان کے رہنماؤں کی. بالکل صحیح احسن صاحب، ایک چیز آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک طرح سے یعنی یہ تسلیم کر لیا کہ ہم 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جب یہ کہہ دیا کہ ہم غیر مشروط جو ہے وہ معافی نہیں مانگیں گے، مشروط معافی مانگیں گے. تو ایک اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے زمان پارک کے اندر پیٹرول بم استعمال کیے تھے. جی بالکل. اب دیکھیں نا وہ ایک ایک کر کے اپنے اعتراف کر رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں وہ وہاں پر جو ایویڈنسز موجود ہیں وہ یقیناً ان کو بھی دکھا دی گئی ہوں گی، انہیں بھی پتا ہوگا جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو دیکھیں آپ سب کچھ کریں اور قوم کو اتنا بیوقوف سمجھیں کہ آپ شاید سوشل میڈیا کی اس طاقت کے اوپر لوگوں جھوٹ کو سچ اور سفید کو کالا کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اب ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، میں ان کو سن رہا تھا، میں انہی کو یہاں ان کی بات کوٹ کروں گا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں پورا سوشل میڈیا کا جو سیٹ اپ تھا وہ برباد کر دیا گیا، خان صاحب کے ارد گرد کی ساری ٹیم چلی گئی اور بڑی سختیاں، اور یہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر اسرائیل جیسا ملک جو ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کا انفلوئنس ہے، یا انڈیا جیسا ملک اور بہت سارے اور ممالک جن کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ، وہ اتنے آرٹیکلز اپنے حق میں نہیں لکھوا سکے جتنے خان صاحب کے حق میں 1 سال میں چھپ گئے ہیں. تو یہ کون سی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں جو سارا ان کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ان کی اچھا یہ بھی بہت دلچسپ ایک نقطہ ہے، اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کی ذرا گتھی سلجھا دیجئے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ان کا موقف تھا کہ جی امریکہ نے ہماری حکومت کو ختم کیا ہے، سائفر لہرایا کرتے تھے، تو اب ایک دم امریکہ کو کیا ہو گیا کہ وہ ان کے حق میں اپنی کانگریس کے اندر ریزولوشن بھی لے آیا اور پھر یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات تھے ان کا پروب کیا جائے اور امپارشل ان کی انکوائری کی جائے. کس بات پہ اعتبار کیا میرا خیال ہے یہ خود ہی آئی اوپنر ہے، یہ ساری موو جو ہے امریکہ کی، کہ خان صاحب جو ہیں امریکہ نے گورنمنٹ نہیں گرائی تھی، اگر گرائی ہوتی تو امریکہ جیسے لوگ کیا پاگل ہیں؟ کیا ان کو کوئی ان کی وہ سگاشسنس ان کے اندر نہیں ہے، پروڈنس نہیں ہے کہ جس شخص کی حکومت انہوں نے گرائی جو بقول کے عمران خان صاحب، تو اسی کی حکومت کو بچانے کے لیے، انہیں دوبارہ لانے کے لیے اس سارے الیکشن پروسیس کے اوپر کوشچن اٹھائیں، اور پھر اس جو آپ دیکھیں انپریسیڈنٹ ریزولوشن تھی جو کانگریس نے پاس کی. اس لیے امریکن ہسٹری میں بھی اس کی مثال شاید حال ہی ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ کہتے تھے کہ جب ٹرمپ صاحب آئیں گے تو تب خان صاحب باہر آ جائیں گے اور وہ خان صاحب کی جو ہے بڑا ساتھ دیں گے. لیکن یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی اس میں ڈیموکریٹ بھی تھے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ساری جماعتیں ان کی انہوں نے مل کے جو ہے وہاں ریزولوشن جو ہے کانگریس کے اندر پاس کی. تو یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر
یعنی یہ کانگریس پوری کی پوری کھڑی ہو گئی اور ان کے حق میں چلی گئی، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ تانے بانے کہاں سے ہیں۔ بالکل صحیح احسن صاحب، یہ کیا سیاسی ہٹ دھرمی ہے یا دھمکی ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی اور پیغام چھپا ہوا ہے کہ جو ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہم ان سے بھی مذاکرات نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ان کا جو میں ابھی تک جو سمجھا ہوں، وہ جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، وہ ہے یا تو گلے کو پکڑ لیں اور یا پاؤں پکڑ لیں۔ اب آپ نے انہوں نے گلے کو پکڑا، میر جعفر، میر صادق سب کچھ کہتے رہے اور اپنی اسٹریم پہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن جب دیکھا اور پھر امریکہ تک جس سے سپورٹ آ گئی، سب کچھ ہو گیا، نہیں ہو رہا، تو اب اگلی جو سٹیج ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اگلی سٹیج ہے پاؤں پکڑنے والی، کہ کسی طریقے سے پاؤں پکڑ کے، کیونکہ جو فوج ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا موقف بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے اوپر آئی ایس پی آر کی جو آخری ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتشار جنہوں نے 9 مئی کو پھیلایا، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کے ساتھ، اور اس کے اندر جو آپ کا سمجھے جو جنہوں نے یہ پلان کیا، جنہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کیا، وہ سب کے سب جو ہے دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ تو اب چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے تو کوئی معافی مل ہی نہیں رہی، اور ظاہری بات ہے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ واپس آ کے بری سب کچھ کریں گے اور اس سے بڑا انتشار پھر اس ملک میں پیدا ہوگا۔ اور آج آرمی چیف کی جو آج اسپیچ ہے علماء کے حوالے سے، علماء مشائخ کانفرنس میں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت سگنیفیکینٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی ہیں۔ جہاں پہ انہوں نے خوارج کی بات کی ہے تو وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فساد فی الارض کی بات کی ہے۔ تو 9 مئی کو اگر فوج کہہ رہی ہے کہ انتشاری پارٹی کون سی ہے، فساد کون پھیلا رہا ہے، تو پھر اگر آج آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ فساد فی الارض کی اجازت نہیں ہوگی، اور آج میں نے ان کی جو ٹون دیکھی، ان کی گفتگو کا جو سٹائل دیکھا، آج انہوں نے قسم کھا کے یہ بات کی، آرمی چیف کی جو غیر معمولی بات جو میں نے ابھی مجھے آیا کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ ہم ان کے راستے میں کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غیر مصمم، غیر متزلزل، کوئی کمی نہیں۔ اچھا، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب بنگلہ دیش کی، اس لیے میں ضروری اس لیے بات کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا ہے وہ پرو پاکستان، وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ وہاں یہ بتایا گیا کہ 50 سال پہلے جس فلاسفی کے تحت بنگلہ دیش توڑا گیا تھا وہ غلط تھا، انہوں نے اپنے ہی لیڈر کے سارے وہ توڑے۔ تو اس کے بعد اب اس کو جو کہ پرو پاکستان ہو رہا ہے، پاکستان کی ایڈیالوجی کا بنگلہ دیش کے اندر عوام کی عوام، اب اس کو یہاں کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بالکل سی احسن صاحب، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اور۔ اچھا، میں تھوڑی اجازت چاہوں گا آج رمضان صاحب، مجھے نا بالکل اپنے پروگرام میں بیٹھ جائیں۔ اچھا بالکل، آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ اب ان کی طرف سے نیا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے کہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل کسی قسم کی مشروط یا غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، لطیف کھوسہ صاحب جو ہے کہ بڑے لیڈر ہیں، ایک طرف مجھے یہ دونوں طرف پیرل چل رہے ہیں، ایک طرف خان صاحب کی معافی کی آتی ہے، پھر ان کے لیڈر کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی۔ آج لطیف کھوسہ صاحب انتہائی آگے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر والے وہ تو ایک سرکاری ملازم، ان کا کیا کام ہے اس طرح کے بیانات دینا، ہماری پارٹی کو یہ کہنا۔ اچھا، یہ دونوں پیرل چل رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف یہ معافی مانگتے ہیں، دوسری طرف یہ پھر اٹیک کر دیتے ہیں ان کے لیڈر۔ تو یہ جو 2 پوائنٹ قسم کی جو یہ اپنی چلا رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ایک طرف پریشرائز کیا جائے، دوسری طرف کسی طریقے سے ان کو گرایا جائے، ان کو اس موقف سے پیچھے کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایفرٹ چل رہی ہے اور مجھے تو کامیابی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایسی افواہیں اڑائی گئی کہ جناب یہ بس دسمبر میں سیٹ اپ جا رہا ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آرمی چیف کے آج کے بیان کے بعد یہ تاثر جو ہے وہ ڈسپیل ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اور شہباز شریف صاحب نے جو وہ آرمی چیف کی سپیچ تھی، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ اتنی جامع سپیچ ہے کہ اس میں اب اضافے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جی بالکل، گورنمنٹ کا بھی اس کے بعد بیان آ گیا، کیونکہ اسے یہ امپریشن کریٹ ہو رہا تھا کہ شاید معافی کے بعد ظاہری بات ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نہ صرف باہر آئیں گے بلکہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں۔ جی بس خان صاحب گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، بس ایسے سے 5 منٹ کا کام ہے۔ تو بہرحال غیر دانشمندانہ قسم کا ایک ان کے موقف ہیں، باتیں ہیں، ریالٹی کچھ اور ہے۔ تو جب پرائم منسٹر نے خود آ کے یہ بات کی اور پھر آرمی چیف کا بیان، تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ابہام رہنا نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح۔ احسن جہاں صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ایک بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
जी वेलकम बैक। बानी पीटीआई ने जो कल मीडिया के नुमाइंदों से बात की है उस हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बारी खान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। बारी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपके लीडर ने तो हुकूमत को 2 माह का वक्त दे दिया है कि 2 माह में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा क्या हो जाएगा 2 माह के अंदर कि ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाम बोदो भैया का नस्तान। सबसे पहले सर आप करेक्शन कर लें, मेरा नाम है अकमल खान बारी, मैं सीनियर नायब सदर हूँ सेंट्रल पंजाब। अच्छा, ये जो आपने कहा जी, तो मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि जो वफाक की हुकूमत है वो 18 सीटों की है, तो दूसरे नंबर पे जो पंजाब की हुकूमत है वो 16 सीटों से बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हम जब सारी चीज़ों को मिलाते हैं, कुल हासिल ये होता है कि ये बहुत कमज़ोर हुकूमत चल रही है जो अभी। तो जो हमारे कप्तान ने कहा है वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। तो मेरा ख्याल है ये 2 माह में भी दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा है आज कि मियाँ शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि हम माफ़ी मांगने चले जाएंगे। भाई इतना जुल्म करके अब आपको समझ आई है कि हम माफ़ी मांगने चले जाएंगे। माफ़ करना इतना आसान नहीं जितना इन्होंने हम पे जुल्म किया, हमारी माओ बहनों पे चादर की जो चारदीवारी की तकद्दस को पमाल किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो अब ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लाने वाले भी पछता रहे हैं और आने वाले भी पछता रहे नहीं, हैं। तो वो आपकी नंबर गेम कैसे पूरी हो जाएगी? वो लोग तो पिटिशन में चले गए हैं और इसके अलावा उन्होंने लेजिस्लेशन भी कर ली है। नंबर पे ये 47 वाली हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानते। दूसरे नंबर पे खान साहब को आपने सुना नहीं फिर सही तरह, या आप समझे नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ तो हमारा मैंडेट वापस किया जाए, बल्कि वो कह रहे हैं कि नया इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। तो खान साहब ने हमें तो आपको पता है सर, बल्कि पूरी कौम को उन्होंने कहा है कि दिसंबर में इलेक्शन की तैयारी करें। नहीं, तो नया इलेक्शन कैसे होगा? मतलब किस तरह से होगा? हालात किस, यानी क्या कहेंगे कि जब वो नया इलेक्शन हो? फिर वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के साए तले में इलेक्शन को नहीं मानूंगा। पहले नंबर पे ये जो लाने वाले हैं, जहाँ आने वाले हैं, ये सब आपको अब तो पूरी कौम के सामने सारा मंजर सामने आ गया है। तो ये इनका जो वजन है ना, बोझ इनसे अब सहा नहीं जा रहा। जो लाने वाले थे हैंडलर जो है ना, वो अब उनको समझ आ गई है कि हमने कितनी बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो पहले तो खान साहब ने जो आपने माफ़ी वाली बात की है, खान साहब अपने से नहीं कह रहे। खान साहब ज़ातियात पे बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी कौम से माफ़ी मांगो, मेरे वर्करों से माफ़ी मांगो, जो लोगों को आपने तकलीफें दी हैं, हमारे कितने लोग शहीद कर दिया आपने, कितने लोगों को आपने जख्मी किया, कितने लोगों को आपने पवंदे सलासल में रखा हुआ है बेजा तौर पर। तो ये सारी चीज़ों को वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे आप, हम नहीं मांगे माफ़ी। तो ये इलेक्शन जो आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शनों की आपने वही सिलसिला होगा, केयर टेकर हुकूमत बने और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और जिसका मैनेजर उसको वापस किया जाए। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा बिल्कुल जाता है। सही। वो जो उन्होंने कहा कि जी मैं मशरूत माफ़ी मांगूंगा, पहले आप लोग मुझसे इस बात की माफ़ी मांगें कि आपने मुझे अगवा किया, उसके बाद मैं माफ़ी मांगूंगा। तो इसके अंदर भी एक तरह से उन्होंने तस्लीम किया है कि हाँ, मेरे लोग थे जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्विस थे। नहीं, बात समझने वाले जो है ना समझ जाते हैं। जो तोड़ मरोड़ के बात तो सीधी सी है कि ये जो 9 मई है, इससे किसको फायदा हुआ? सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है, पूरी कौम से आपकी तरफ से सवाल है कि सब ये जो 9 मई वाला है, इसको सबसे जो इसका बेनिफिशरी कौन है? तो ये चीज़ें जो हम देखते हैं, जब सारी चीज़ें सामने आती हैं, आपका अगर जाने का इत्तेफाक हुआ हो कैंट में, तो आपको पता है वहां पे तो चिड़ी जो है ना पर भी नहीं मार सकती। तो ये इतने लोग जाना, ये बिल्कुल सही अकमल खान साहब। वो तो एक राय ये भी मौजूद है कि अगर वहाँ से यानी रिटेलिएशन आती या कोई आगे से कोई एग्रेशन दिखाया जाता या कोई कार्रवाई होती, तो उसको भी बानी पीटीआई ने एक्सप्लॉइट करना था अपने हक में कि देखिए हमारे वर्कर्स के ऊपर जुल्म हो गया, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। भाईजान, ये पंजाबी की मिसाल है कि चोर कहते हैं चोरी कर लो और घर वाले को कहते हैं कि चोर आ गए। ये सारी चीजें मेरी बात सुने, वहाँ पे आज भी ऐसा ही है, कोई वहाँ पे जा ही नहीं सकता। पहले नंबर पे तो जो आप कहते हैं ना रिएक्शन वाली तो बात ही नहीं थी वहाँ पे तो बंदा पहले नंबर पे जा ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें चले। अब बात सुने, अब ये जो 16 माह गुजर गए हैं, जो पिछले भी ये वाले भी गुजर गए हैं, जो आपको पता कितने हो गया अरसा, इसमें 9 मई से लेके आगे इनको कोई बात नहीं आती। 9 मई जो अब इनसे पूछो जी, भाई बिजली क्यों महंगी हुई 9 मई, आटा क्यों महंगा हुआ 9 मई, ये सारी चीजें है ना। अब हुकूमत जो है ना, इनको चाहिए कि होश के नाखन ले। अब ये लोग सुन के ना तंग आ चुके हैं। आपने अपने विजन पे काम करना था, आपने बिजली फ्री करनी थी।
آپ نے وہاں پہ جو کبوتر آئے تھے وہاں پہ آپ نے بڑے وعدے کیے تھے اور عوام کے طوطے ڈال دیے آپ نے. یہ ساری چیزیں جو نہیں تو یہ کیسے، یہ اس بات کو تھوڑا ہم سمجھائیں کہ یہ الیکشن اور اس کے نتیجے میں، مطلب نئے الیکشن اور ان کے نتیجے میں پھر عمران خان وزیر اعظم، یہ کیسے ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی لڑائی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف ISPR کی عزت ہے، حکومت سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کل جو ہے وہ بانی PTI نے کہا کہ یہ ہمیں کرش کرنا چاہتا ہے. مطلب جتنے ادارے ہیں سب کے ساتھ لڑائی ہے، مگر اس کے باوجود آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاور میں آ جائیں گے، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، نئے الیکشن بھی ہو جائیں گے، اور نئے الیکشن اگر کوئی اور کروائے گا تو ہم اس کو مانیں گے، ورنہ نئے الیکشن کو بھی نہیں مانیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ کو اور پوری قوم کو جو ہے وہ پتہ چل چکا ہے کہ 80% جو عوام ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے سب سے جو بڑی عدالت ہوتی ہے عوام کی ہوتی ہے. تو عوام میں جب خان صاحب بری ہیں تو یہ جو آپ نے بات کی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ جو سارا سلسلہ نا، میری بات سنیں آپ، دیکھیں نا، میں کہنا نہیں چاہتا اب یہ ان کے خلاف کر دو تو یہ کہتے ہیں توہین عدالت ہوگی، ان کے خلاف بات کر تو آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے. تو یہ جو قوم ہے نا، یہ اب وہ نہیں رہی، 90 والی قوم نہیں ہے، یہ بولتا جاگتا پاکستان ہے. اور اس میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ چکی ہیں کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہے، کون کیا چاہ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش کو بہت کوٹ کرتے ہیں اور ایگزمپلیفائی کرتے ہیں، تو کیا مماثلت ہے دونوں ملکوں کے حالات کے اندر؟ ہلو جی میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ بنگلہ دیش کے حالات کو بہت آئیڈیالائز کرتے ہیں. پہلے وہ شیخ مجیب الرحمان کو بہت پسندیدہ قرار دیتے تھے، لیکن ان کا جو حال ہوا، جو حشر کیا بنگلہ دیش کی عوام نے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا مماثلت کیا ہے کہ وہ اس طرح کا رزلٹ آپ پاکستان کے اندر چاہ رہے ہیں؟ نو ہم رزلٹ نہیں چاہ رہے سر، یہ آپ کسی اور لائن پہ چلے گئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس کا مینڈیٹ واپس کرو، عوام کو اس کا جمہوری حق دو، عوام کے ووٹ کو عزت دو. یہ جو صاحب تھے میاں نواز شریف صاحب، یہ تو ووٹ کو عزت دیتے تھے، تو انہوں نے بعد میں ووٹ کو عزت دے دی. تو ہم وہ نہیں ہیں. یہ خان صاحب جو ہے نا اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. خان صاحب جو ہے نا 2/3 میجورٹی سے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ وہاں پہ اپنے فیصلے ہوں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم غلام قوم نہیں ہیں، ہم برابری چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اکمل خان صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ٹی وی ٹوڈے سے بات کی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. ایک وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ویلکم بیک. بانی PTI کے جو گفتگو ہے میڈیا کے ساتھ کل کی گئی، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے فاروق طارق صاحب نے، جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں. فاروق صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ نے بھی وہ ساری گفتگو سنی ہے، بڑے اس کے پوائنٹس ہیں. مثلا یہ کہ انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس حوالے سے ایک پیشگوئی کی ہے کہ یہ صرف 2 مہینے کی مہمان ہے، 2 مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اب جتنے بھی لوگ ہیں جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں حکومت کیسے ختم ہو جائے گی، جبکہ حکومت اس وقت یوں لگتا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. اگرچہ جوڈیشری کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، لیکن پھر بھی حکومت کسی طریقے سے گھر جاتی نظر نہیں آتی ہے. تو اس کے پیچھے ان کی کیا دلیل ہے، کیا سوچ ہے، یا محض یہ گیدڑ بھبکی ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، یہ اس سے پہلے اس کی پارٹی کے چیئرمین بھی کرتے رہے ہیں، بیرسٹر گور صاحب، اور ان کی پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اپنے کارکنوں کو تسلی دینے کے لیے ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، ہم پاور میں آنے والے ہیں. اور یہ بالکل حقائق کے خلاف مجھے بات لگتی ہے، اور اس میں مجھے کوئی ان کی پولیٹیکل جو ان کی طریقہ کار ہے کہ پولیٹیکلی وہ کچھ چیزوں کو درست طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آتا. یہ گیدڑ بھبکی بھی نہیں ہے. گیدڑ بھبکی تو وہ ہوتی ہے جب آپ تھریٹ کریں. یہ تو صرف ایک لارا لپا ہے اپنے کارکنوں کے لیے. اچھا میں تھوڑا ہسٹوریکلی آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں. جی پلیز. 1980 میں ہالینڈ میں تھا، جلاوطنی میں. ہمارے پاس غلام مصطفیٰ خر صاحب تشریف لائے، ضیاء الحق پاور میں تھا. انہوں نے بھی یہی اسی قسم کی بات کی اس وقت، بھئی یہ تو ضیاء الحق کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور دیکھیں یہ ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو وہ حکومت تو 88 تک چلے گئی. تو یہ بعض سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ بڑھت ہے، بیسیکلی ایک سیاسی بڑھت ہے.
جو ہے وہ اکثر اس قسم کے سیاستدان جو سیاسی تاریخ سے ناواقف ہوں وہ اس قسم کی بڑکیں لگاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور انہوں نے کہا کہ جی کیا اس ملک کے اندر صرف ISPR کی عزت ہے؟ مجھ سے معافی مانگی جائے کہ مجھے اغوا کیا گیا، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، اگر معافی مانگوں گا تو مشروط معافی مانگوں گا کہ پہلے مجھ سے معافی مانگی جائے۔ بس یہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کوئی رستہ نکل آئے مصالحت کا، اور رستہ نکلتا انہیں نظر نہیں آتا۔ نہیں، تو وہ اب تو اس انہوں نے قسم کہہ دیا کہ جی اب میں کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ 10 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے سوچ کی۔ وہ آپ نے بھی ان کے دور میں بھی دیکھا، ان کا تو یہ کہنا تھا یو ٹرن بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے یہ جی بات کہی بالکل۔ تھی؟ اور وہ تو اپنی بات پہ قائم رہنے والے نہیں ہیں، وقت اور حالات کے ساتھ اپنی سوچ کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ میں اب معافی نہیں مانگوں گا، کل کو معافی وہ کہیں کہ معافی آپ کو دیتے یہ کہیں گا اچھا ٹھیک ہے جی وہ بات پرانی ختم ہو گئی، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ یہ اپنے تعلقات درست کرنے کے چکروں میں تھا۔ پہلے تو انہیں یقین تھا نا کہ میں چھوٹ جاؤں گا، میں الیکشن سے پاور میں آ جاؤں گا۔ وہ ریاست نے اپنے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو پاور میں نہیں آنے دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، عمران خان نے 2024 کا جو انتخاب ہے وہ اس نے جیت لیا تھا، اور حکومت نے دھاندلی کے ذریعے اور مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس کو پاور میں نہیں آنے دیا۔ اور یہ حکمرانوں کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں یہ اس کا ہی شاخسانہ تھا کہ یہ پہلے ان کے پیارے تھے اب کوئی اور ان کے پیارے ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس بحث میں آنا نہیں چاہتے کہ کون زیادہ پیارا تھا کون نہیں پیارا تھا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان اگر آج یہ کہتے ہیں میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا، کل کو یہ دوبارہ معافی مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جس ملک کے اندر انتشار ہوتا ہے اس کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے سری لنکا کے اندر سیاسی حالات خراب تھے اور پھر وہاں پہ فوج نے کو کر لیا، اس وقت اس کو آئیڈیالائز کیا کرتے تھے کہ کاش ایسا پاکستان میں ہو جائے، اور پھر بنگلہ دیش کو آئیڈیالائز کرتے رہے، شیخ مجیب الرحمان کے حق میں بات کرتے رہے۔ اب شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا ہوا، اس کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اب پھر پینترا بدل لیا، اب یہ کہا کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، ہم تو کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں امپیریکل سوچ، جو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے اس کے مطابق سوچ بنا لینا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ تاریخ سے ناآشنا ہیں، تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ تاریخ سے کچھ سیکھتے ہیں، جو سامنے نظر آتا ہے اس کے مطابق آپ اپنا موقف بناتے ہیں۔ یہی مسئلہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہے کہ وہ جو فوری بات ہوتی ہے اسی پہ رد عمل دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ بڑی ایک میچور بات تھی۔ تو اسی طرح عمران خان وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جو انہیں سامنے نظر آتا ہے اس پہ وہ اس پہ اپنا موقف رکھ دیتے ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ بھی کہا تھا ٹرمپ سے چند منٹ کی ملاقات کے بعد کہ یہ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا، اور بعد میں دیکھا کہ اسی ٹرمپ کی بعد میں جو یہ بائیڈن حکومت تھی اسی کو اس نے ایکیوز کیا، پھر اسی کے پاس جا کے قرارداد پاس کرائی۔ اب وہ بڑے اچھے ان کے پاس ہیں، ماضی میں وہی امریکن ان کی حکومت کو ختم کرنے والے تھے۔ یہی جو سری لنکا میں ہوا، جو رنیل وکرما سنگھے آج کل پریزیڈنٹ ہیں، جب وہ اور ان کے جو پریما داسا کی حکومت ختم ہو رہی تھی، یہ رنیل وکرما سنگھے کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے تھے۔ اب یہاں پہ شاید یہ اب یونس صاحب کو آئیڈیلائز کریں گے کہ وہ بھی میری طرح ہی ہے، میں نے شوکت میموریل بنایا ہے، اس نے وہ گریمن بینک بنایا تھا، تو اس کو بھی آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ نا بس یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ پر ان کا بڑی گرفت ہے، ان کی خاک گرفت ہے تاریخ کے اوپر، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ سیاسی تاریخ کیا ہے، چونکہ پڑھتے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش کے حالات اس وقت، تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ہم اس کے اندر کوئی اس طرح کا پازیٹیو جیسچر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1.5-2 عشروں سے پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بالکل اچھے نہیں تھے، اور دونوں طرف سے وفود کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا، ڈگنیٹریز آتے جاتے نہیں تھے۔
تو اب ایک وہاں پہ ایسی حکومت آنے والی ہے یا وہاں پہ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور اچھے تعلقات ان کے ساتھ پیدا کریں؟ اچھا، میں کافی دفعہ بنگلہ دیش گیا ہوں، میں ان کے بہت بڑے بڑے جلسوں میں مین سپیکر رہا ہوں، اور یہ جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے 10,000 سے زیادہ اجتماع کو میں نے 2010 میں خطاب کیا تھا جب ساؤتھ ایشیا سوشل فورم ہوا تھا. آئی واز دی مین چیف گیسٹ ان دیٹ سرمنی، اور وائس چانسلر میرے ساتھ کھڑے تھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت خیال ہے نا پاکستان کے اندر کہ یہ تبدیلی پاکستان کو قریب لے آئے گی، یا وہاں پہ چند لوگوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، یہ ایک بڑی ہی اقلیت کی سوچ ہے. وہاں پہ بنگلہ دیش میں نیشنلزم بہت سٹرونگ ہے. آج بھی ان کا جھنڈا وہی تھا جو عوامی لیگ والے اٹھاتے ہیں، اور آپ کے سامنے اسی بنگلہ دیش کے جھنڈے کے نیچے عوامی لیگ جس نے وہ جھنڈا بنایا تھا اس کے خلاف تحریک چلی، لیکن جھنڈا نہیں بدلا ان کا. اور وہ بہت زیادہ حساس ہیں. پچھلے عرصے میں جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا وہ شیخ مجیب کی بیٹی کی آمرانہ روشوں کے خلاف تھے، لیکن جو قطر میں ہوا وہ اس کے حق میں تو نہیں تھے. وہ تو ایک محدود جماعت اسلامی ہے جس کے 5% بھی ووٹ نہیں ہے وہاں پہ. اور یہ طلبہ تحریک بڑی سٹرونگ ہے. اب دیکھیں ملٹری ٹیک اوور نہیں کر سکی بنگلہ دیش میں، اگرچہ ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا تھا، لیکن طلبہ نے کہا نہیں جی آپ نے محمد یونس کو عبوری سربراہ بنانا ہے اور ہم کوئی آمر برداشت نہیں کریں گے. اور آپ کے سامنے فوج نے پھر کہا ٹھیک ہے یونس کو ہم لے کے آتے ہیں، بالکل صحیح. عبوری حکومت بنا. فاروق طارق صاحب، آپ کا بہت بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today. دیکھنے کا بے حد شکریہ.